बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, इख्तिलाफ रखना और एहतजाज करना हक भी है और जमहूरी हुस्न भी, मगर वतन अजीज़ की ये बदकिस्मती रही है कि मुल्क की जमहूरी सियासी जमातें मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तनकीद और एहतजाज नहीं करती, बल्कि हर बार उनका गठजोड़ ज़ाती मुफादात के लिए होता है। एक तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, जिन पर मुबैना तौर पर 35 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, जिसकी कहानी अब खरबों तक जा पहुंची है। वो 5 साल विफाक और 10 साल सिंध में हुक्मरानी करके पीटीआई की महज 60 रोज़ा हुकूमत का मुआवजा करने चले हैं और इसी मामले पर तमाम अपोजिशन जमातों को यकजा करना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी तक फ्रंट फुट पर आते दिखाई नहीं दे रहे और इन तमाम मामलात की सरपरस्ती मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं, जिन्होंने आज ही फरमाया है कि सऊदी अरब से इमदाद जो लाए हैं इमरान खान साहब, तो ऐसी बातें करें जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। तो मौलाना साहब, इस साल ये जो हमने 10 साल के कर्जों की हम बात करते हैं, तो 10 साल में कर्जों का जो बोझ 6,000 अरब से 30,000 अरब तक जा पहुंचा है, इसको इमरान खान ने नहीं बल्कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने पहुंचाया है और आप इन हुकूमतों में पूरी तरह शरीक इक़्तिदार भी रहे। मौलाना साहब, ये भी फरमाया आपने कि अभी तो APC की तजवीज़ दी गई है और खान साहब अभी से बौखला गए। तो जनाब, बौखलाहट तो अपोजिशन जमातों में महसूस हो रही है, क्योंकि इमरान खान ने करप्शन के मोजी मर्ज का इलाज शुरू करने का इंदिया दे दिया और अपोजिशन को दो टोक पैगाम दे दिया है, जो मर्जी कर ले, किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन कि इमरान खान एहतिसाब का नारा लगा कर ही इक़्तिदार में आए, लेकिन क्या पीटीआई की पूरी लीडरशिप का दामन पाक साफ है? क्या वज़ीर आज़म साहब अपनी जमात में मौजूद करप्ट अनासिर को भी एहतिसाब के कटहरे में खड़ा करेंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मेरे मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। जमाल सिद्दीकी साहब MP हैं, PTI से ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका। टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमें ज्वाइन किया असलम गौरी साहब ने, JUIF के मरकज़ी रहनुमाएँ। तो असलम साहब, क्यों ना आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि मौलाना साहब बहुत मुतहर्रिक हुए हैं। फरमा दीजिएगा, APC का एजेंडा क्या है, इसके खदोखाल क्या होंगे? अभी आप लोगों की शायद मीटिंग भी हुई है इस सिलसिले में कोई? मेरा ये अभी तक इनिशियल स्टेज पे है। खदोखाल तो साफजार है, जब अपोजिशन जमातें मिलती हैं तो वो कम से कम हुकूमत की उन चीज़ों पे नज़र रखती हैं, उसी पे बैठ के बात करती हैं। चूँकि 2 महीने के अंदर इस हुकूमत ने जो किरदार अदा किया है, एकदम डॉलर के रेट गिरे हैं और डॉलर के रेट अप हुए हैं, पाकिस्तान करेंसी गिरी है, मुल्क में अफरा तफरी है, लोग कम भी हो गए जा रहे हैं, 2 दिन में डॉलर के रेट कम भी हुए और अपने घर बचाए जा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं हो रहा। कल आपके सामने कराची में जो तबाही फैली, औरतों पे जिस तरह से तशद्दुद हुआ, जो जुल्म हुआ, उसमें ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है। असलम साहब जी मेरी बात जरा सुनिएगा। सर, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने APC कॉल हुकूमत की कारकर्दगी पर की है, आप उनके गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, डॉलर के रेट 2 दिन में कम हो चुके हैं, ठीक है, 12 अरब का डॉलर का पैकेज जो है वो हमें सऊदी अरब से मिल गया है। अब इन तमाम चीजों को 60 दिन में आप लोग किस तरह एक नई हुकूमत का मुआवजे करना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी तो पीटीआई की ये है कि 60 दिनों में उन्होंने पूरे मुल्क की अपोजिशन मुत्तहद कर दी है। 30-35 दिनों में ये काम जो कई साल लग जाते हैं, अच्छा, कई साल लग जाते हैं और अपोजिशन मुत्तहद नहीं होती, 2-2, 3-3 साल तक नहीं होती। और पिछले 5 साल में यही अपोजिशन थी जब आसिफ अली जब मौलाना फजलुर रहमान साहब को वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनेट किया जा रहा था। तो ये पीटीआई का कमाल है जी कि पीटीआई ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अपोजिशन 1 महीने के अंदर अंदर ही आपस में मुत्तहद हो गई और ये सूरत इन्होंने पैदा की है। ये इनके अपने किए गए कारनामे, एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन उससे यूटर्न ले लेते हैं, एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन उससे तब्दील कर, कभी कहते हैं हम कर्जा लेंगे नहीं, कभी कहते हैं मुबारक को पूरी कौम में कर्जा मिल गया। आप देखिए, पड़ोसी मुल्क के चैनल उठाए, वहां पर पाकिस्तान की क्या तजलील हो रही है, क्या बेइज्जती हो रही है, क्या कुछ हो रहा है पूरी पाकिस्तानी कौम की, उसकी सिर्फ जिम्मेदार तो पीटीआई है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। पड़ोसी ममालिक में जो हमारा तमाशा लगा हुआ है, आप उनके चैनल, कोई चैनल उठा के देखे क्या हशर हो रहा है, हमारा क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इस तरह की सूरत हुकूमत, गैर संजीदा लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं और जो संजीदा लोग हैं वो परेशान हैं और वो परेशान है, इसलिए वो आपस में बैठ रहे हैं। सियासी जमातें हमेशा आपस में बैठती हैं और आपस में बैठ के मुल्क के मुफाद में फैसले करती हैं। कल तक इमरान खान साहब भी अपोजिशन में रहे हैं, वो भी इन इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं। वो भी हमारे साथ बहुत सी जगहों पे, अभी पिछले 5 साल से पहले जो इत्तेहाद बनते थे, उन इत्तेहादों का हिस्सा होते थे। तो इत्तेहादों का हिस्सा होना और अपोजिशन पार्टी को इकट्ठा होना,
ये बहरहाल एक जमहूरियत के लिए और हुकूमत के ऊपर अगर पॉजिटिव हम एक चेक रख रहे हैं तो ये भी तो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए एक अच्छी चीज है, तो बुराई तो नहीं है इसमें कोई भी चीज। ठीक है असलम साहब, मैं डिटेल में जमाल सिद्दीकी साहब हैं, एमपीए हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं में भी शामिल किया जाता है क्योंकि ये भी जो सियासी इनका करियर है काफी पुराना है, एमपीए बहरहाल अभी बने। लेकिन मैं आपकी एक दो बातों का मैं खुद जवाब देना चाह रही थी, अगर आप इजाजत दें तो सर। जी 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 सर, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने जो है वो अपोजिशन को मुत्तहिद कर दिया है, तो सर उस वक्त जब मौलाना फजलुर रहमान को आप लोग प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे थे, उस वक्त क्यों आप लोग के ये जो ग्रैंड अलायंस मरी में हमें नजर आ रही थी वो हमें मतलब बिखरती हुई नजर आई? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जी आते साथ ही इन्होंने बहुत सारे मामलात में यू टर्न लिया और महंगाई का बम फाड़ दिया। तो सर ये जो कौमी खजाने खाली करके गए 10 साल से, पहले आसिफ अली जरदारी साहब, फिर मौलाना नवाज शरीफ साहब, जिसमें आप मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हमेशा इख्तिदार के में उनके साथ ही हमें खड़े होते हुए नजर आए। तो ये जो कर्जे हैं बैरूनी, ये जो मुल्क के ऊपर खजाने खाली हो चुके हैं, ये आते साथ इमरान खान साहब ने तो नहीं खाली कर दिए, ये तो आप लोग की हुकूमत जो शामिल रही, फिर आप लोग अपोजिशन में चले गए, ये आप ही लोग का करता धरता है जिसका आज जो है इमरान खान साहब जो है वो खमियाजा भुगत रहे। और रही बात सर, अगर डायरेक्ट IMF के पास चले जाते तो आज जो बम गिर रहा था महंगाई का, वो दिसंबर में जब हम रिफॉर्म्स लेकर IMF से कर्जे लेते तो इससे ज्यादा बम फटना था। सर कहीं तो आप लोग इनको मतलब इनकी अप्रिसिएशन भी तो होनी चाहिए ना, तनकीद तो हम खुद भी इनके ऊपर कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल जो बातें जमाल सिद्दीकी साहब को करनी चाहिए वो आप कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं रोजा अच्छा सर, मैं जमाल आप अच्छा डिफेंड कर रही हैं पीटीआई, मैं नहीं डिफेंड कर रही सर, आप लोग देखिए सर, कल अगर सर आप मेरा रोज अगर शो देखे ना तो मैं पीटीआई पे तनकीद करती नजर आ रही हूँ। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी अर्ज सुनिए। हेलो जी जी बोलिए सर। आवाज आ रही है? जी जी आपकी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो सूरत हाल मुल्क की है, खजाने खाली थे या नहीं थे, उन्होंने $1 को एक इस्तेहकाम बख्शा। आपने देखा इस मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछाए गए। मैं किसी नून लीग की हुकूमत की या जरदारी साहब की मैं कोई उनकी वकालत नहीं करूंगा, उनका कोई अपना पार्टी नुमाइंदा है तो उनकी वकालत करेगा। मैं जनरली एक आम सियासी कारकुन की हैसियत से बात करूंगा कि उनके दौर में महंगाई को उन्होंने 5 साल रोका। इन्होंने भी जब कर्जा लिया ना, जब वो कर्जा लेते थे तो कहते थे बड़ी तबाही आ गई है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये क्यों कर्जे के लिए भागे? इन्होंने तो शैडो कबीरा बनाई हुई थी 5 साल, इन्होंने 5 साल शैडो कबीरा बनाई हुई थी, शैडो बजट देते थे। इनसे कौन सी बात छुपी हुई थी? फिर या तो ये इकरार करें कि इन्होंने गलत बयानी से कौन से काम लिया, जब इलेक्शन लड़ना वोट लेने के लिए गलत बयानी से कौन से काम, यहाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ। करके कौन से वोट मांगे और कहा जी हम ये कर देंगे, इतने अरब आ जाएंगे, फला हो जाएगा, ये हो जाए। हम इस चीज के खिलाफ हैं कि अगर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सबसे पहले हम तैयार बैठे हैं। इसी बात का जवाब ले लेते जमाल साहब से। जरदारी साहब और नवाज शरीफ को हम किसी करप्शन की हमायत नहीं करते। असलम साहब जमाल साहब से इसी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी जमाल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जो इमरान खान साहब की शख्सियत है ना, वो इस पाकिस्तान के जो सियासी वो अनासर जो सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहना की इनकी ख्वाहिश होती है, उन सब के लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। जहाँ इमरान खान का नाम आता है इन सबको पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि आज वो लोग जमहूरियत का और इंसानियत का और बहुत सारी चीज़ों का दर्स दे रहे हैं, वो लोग दर्स दे रहे हैं जो कल तक सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सियासत करते थे, अपने मफादात के लिए सियासत करते थे, अपनी जेबों के लिए सियासत करते थे। यानी मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका असलम गौरी साहब का जवाब कि नवाज शरीफ का डिफेंड नवाज शरीफ खुद करेंगे, मैं क्यों करूँ। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, क्योंकि इनकी ये तो डिफेंड अपना करने के लिए आए हुए हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत हो या जरदारी की हो, इनकी लीडर की दोस्ती उन दोनों से इसलिए ज़्यादा है कि उन दोनों हुकूमतों में ये बरकत के लिए हर जगह मौजूद होते हैं। अच्छा, जो आदमी साल सरकारी ख़जाने पे चल रहा हो, सरकारी वसाइल पे पल रहा हो, तो उसके लिए तो बहुत तकलीफ की बात है ना कि 5 साल अपने जेब से खर्च करना पड़ेगा, जबकि वो पार्लियामेंट की तनख्वाह से भी महरूम है। तो कश्मीर कमेटी के नाम पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी संवारी भी थी। आज वो खुद बेचारे बहुत तकलीफ में हैं। KPK के रिजल्ट ने उनको भी आईना दिखा दिया है। KPK की आवाम ने सेकंड टर्नवर देकर तारीखी फैसला किया है PTI को मौका देकर, जो कि इससे पहले की तारीख नहीं थी। इलेक्शन में आप लोग के हालात सही नहीं रहे वहाँ पे। ज़िमनी इलेक्शन एक अलग साइंस है, जनरल इलेक्शन एक अलग साइंस है। असलम साहब जरा ये इंट्रोडक्टरी पीरियड होता है, इसमें अपनी अपनी बोल लेते हैं।
آپ کو موقع مل گیا تھا، مجھے مکمل ہونے دیں۔ جمال صاحب سے لے لیں نا ذرا جواب لے لیں، پھر آپ اسی کا جواب دے دیجیے گا۔ چھتری کے نیچے پناہ لینا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی چھتری کے نیچے پناہ لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کی پارٹی کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی ثبوت ہے تو قوم کے سامنے لائے۔ زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا، اس سے پہلے بھی چلے گا، پہلے بھی چلتا رہا ہے۔ آپ اتنے 2 مہینے ہو گئے کہ ایک لفظ بھی نکال نہیں سکے ان کے خلاف، اور آپ کا اسپیکر تو خود چل کے ملنے کے لیے آنا چاہ رہا ہے۔ آپ چھوڑ دیں، میں بہت سی باتیں میڈیا پہ نہیں کرنے والی ہوتی ہے، اگر میں کہوں گا 2 مہینے کی تکلیف ہے نا، اس 2 مہینے کی تکلیف سے ذرا باہر نکل آئیں، کیونکہ حکومت کا ٹینور 100 دن کا نہیں ہے، حکومت کا پیریڈ ٹینور 5 سال کا ہے۔ اب یہ 55 اور 50 اور 60 دن کی گنتی سے باہر نکل آئیں۔ جنہوں نے 60 دن کی کارکردگی کو چیلنج کرنا ہے، وہ پہلے آئینے میں اپنی 10 سال اور 15 سال کی کارکردگی دیکھ لیں۔ تو سنے گا کون؟ اسلم صاحب ہم ٹرن بائی ٹرن جواب لے لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی تھینک یو ویری مچ۔ جی جمال صاحب، تو 2 مہینے کی کارکردگی پہ وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جن کی اپنی 10 اور 15 سال کی کارکردگی کا کوئی مثال نہیں ہے، وہ اپنے پہلے کارناموں کو جواب دے لیں۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ انہیں مولانا صاحب کی مجبوری ہے نواز شریف اور زرداری کی حمایت کرنا، کیونکہ یہ دونوں حکومتوں میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ دونوں حکومتوں میں ان کے لیے سافٹ کارنر ہے، سہولتیں، آسانیاں ہیں، عیاشیاں ہیں، اس لیے دونوں حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اپوزیشن سے تو میرا یہ سوال تھا کہ بھائی 5 سال کی حکومت آپ نے سب کو کرنے دی، آپ نے ان کو ٹائم دیا، ایسے کیا مصیبت پڑ گئی ہے، ایسا کیا کر دیا پی ٹی آئی نے کہ 60 دن میں ہی مواخذہ کرنے جا رہے ہیں؟ سر آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مہنگائی کے بم تو آپ لوگوں نے گرائے بہت ہیں، کہیں اسٹیٹمنٹ میں یو ٹرن بھی آپ لوگوں کو آیا ہے۔ یہ 2 مہینے میں اگر بڑی اچیومنٹ کہیں تو یہ سعودی عرب والی اچیومنٹ ہمیں نظر آئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی نے جو کیا ہے، جو کرے گی پی ٹی آئی، ابھی کیا نہیں پی ٹی آئی نے، جو ان سب کو ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں نا، تو پی ٹی آئی جو کرنے جا رہی ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ آج آل پارٹیز کرپشن کانفرنس جو انہوں نے انعقاد کرنے جا رہے ہیں، کر لیں، شوق پورا کر لیں۔ وہ بیسکلی ہر آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ مولانا صاحب کی مولانا صاحب کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی اگلے 5 سال، جو آسانیاں اور آسائشیں ان کے پاس تھی تو وہ اس لیے ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ زرداری صاحب کی مجبوری ہے کہ وہ ان کے اوپر بھی بہت ساری مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں، اور نواز شریف صاحب آلریڈی عدالتوں میں بھگت رہے ہیں، تو یہ سب ایک دوسرے کو بچانے کے لیے عمران خان کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ میں آج آپ کو اللہ کی مہربانی سے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ سارے مل کے بھی کوشش کر لیں تو بھی یہ حکومت نہیں گرا سکتے۔ اچھا اسلم صاحب، یہ دیکھیں میں ابھی یہی بات کر رہی تھی کہ آپ نے ان کو بڑا شوق ہے شہید ہونے کا، ہم ان کو گرانے نہیں جا رہے، ہم ان کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان کو اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں، گھبراہٹ میں نہ آئے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں حضور۔ گرانے نہیں جا رہے ہیں، نہ ان کو شہید کرنے جا رہے ہیں، سمجھا؟ ہم سب تو ان کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے آپ لوگ مکانات گرا رہے ہیں تو بنی گالا کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ بھی کس طرح سے بنا ہوا ہے، اس کو بھی سوچ لیں۔ اور آپ اپنی صفوں میں جہانگیر ترین کو بھی دیکھ لیں، آپ اپنی صفوں میں علیم خان کو بھی دیکھ لیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ آپ کی تو پوری صفی خراب ہے، آپ کی صفوں میں ہم کیا ڈھونڈیں؟ صدیقی صاحب کو تو بہت کچھ پتا ہے، آپ کی تو صفی خراب ہے حضور۔ یعنی یہ منافقوں کا وہ ٹولہ ہے جو اپوزیشن لیڈر میں متفق نہیں ہوتا، اپوزیشن کے وزیر اعظم میں متفق نہیں ہوتا، یہ وہ منافق ہیں، یہ منافقوں کا ٹولہ متحد ہو گیا ہے۔ آج سب اتحادی بن گئے، کل تک ایک دوسرے کو ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے۔ بولنے میں چپ ہو جاتی ہوں، پھر پروگرام ایسے ہی چلا لیا۔ اسلم صاحب پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دیجیے گا، اچھا اگر آپ گورنمنٹ کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ لوگ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا ریزولوشن لے کر آئیں گے؟ ان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد لے کر آئیں گے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ دھرنا دیں گے؟ کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ فون کرتے ہیں، وہاں سے مذاق بن جاتے ہیں، امریکہ سے فون آتا ہے، وہاں سے مذاق بن جاتا ہے۔ آپ نے پوری قوم کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اسلم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آپ کے پاس گھسا پٹا سبق ہے، وہ آپ یاد کر کے آئے، وہ آپ بولتے رہیں۔ قوم کے وقار کے لیے ہم آپ پر چیک رکھ رہے ہیں۔ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے جو آپ چیک رکھ رہے ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے جو آپ چیک رکھ رہے ہیں؟ آپ کی کوئی حیثیت ہے آپ چیک رکھیں گے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ کسی اسمبلی کا حصہ ہیں نہیں، آپ کیا چیک رکھیں گے؟ پروڈیوسر صاحب بریک لے لیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور پی ٹی آئی کی حکومت کو جیسے کہ ہم بات کریں کہ صرف 60 روز ہوئے، لیکن اپوزیشن الائنس ہمیں اس کا قیام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی کی کال دے دی ہے، اور یہ کال انہوں نے اس وقت دی جب آصف علی زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے حکومت نہیں چلائی جا رہی ہے، اور مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف ریزولوشن لانا چاہیے،
اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ نون لیگ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے آصف علی زرداری کی خوش آئند ہے. اس کے بعد ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہوتے ہوئے نظر آئے ثالثی کے کردار میں, اور اب جو ہے 31 تاریخ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے پی سی بلائی جائے گی. اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو صرف تجویز دی گئی ہے, اس پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. اسلم صاحب بات وہی ہو رہی تھی, آپ نے بالکل صحیح بات کی, میں نے بھی اپنے انٹرو میں یہی بات کی تھی کہ اگر احتساب آپ نے کرنا ہے تو اکراس دا بورڈ کرنا ہے. پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی ان کے کچھ ایسے لیڈران ہیں جن کے کک, جن کے مالی, ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے. علیم خان صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, مطلب بہت سارے نام ایسے, زلفی بخاری ہیں جن کے ہم نے نام گنوائے, منشا بم ہے جو کہ خود انہوں نے, ان کے جو سیاسی رہنما آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ان کا احتساب کریں, بالکل کریں. ان کو تو کوئی اعتراض, آپ لوگ کو اعتراض ہے کوئی ان لوگ کا احتساب کرنے پہ؟ اچھا اسلم صاحب اب مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ لوگ کس چیز پر جو ہے حکومت کے خلاف کوئی ریزولیشن لانے کی بات کریں, ان کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو کیا گائیڈنس دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ اے پی سی اگر آپ لے کر کریں گے تو اس میں آپ کریں گے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ جی اے پی سی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی 31 تاریخ فائنل نہیں ہوئی ہے, میچور ڈیٹ ہے, ابھی ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں, دیگر پارٹیوں سے رابطے ہو رہے ہیں. صحیح. اور ہم اپنے جماعت کا بھی ہمارا کل اجلاس بھی ہو رہا ہے, 3 روزہ اجلاس ہے لاہور میں, مرکزی شورا کا اور مرکزی مجلس عمومی کا. تو اس میں بھی ہم ان سب چیزوں پہ جائزہ لے رہے ہیں اور ایجنڈا بھی بنا رہے ہیں, سارا کچھ اس پہ سامنے آ جائے گا آپ کے. سر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو اب حکومت ہے, اب یہ اپوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس زبان سے باہر آ جائے کہ ہم کر دیں گے, ہم کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ان کو کہیں کہ اب جو کرنا ہے کرو. اب یہ لوگوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ نہ کہو کہ ہم فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے. آپ ثابت کرو. آپ نے نواز شریف کے خلاف کیس لے کے گئے, وہ بھی آپ کا جھوٹا ثابت ہو گیا, وہ گھر بیٹھا ہوا ہے آگے, جس کو آپ نے صرف الیکشن جیتنے کے لیے جیل میں ڈلوایا, سارا ایک ڈرامہ کیا, سب کچھ ہوا. آپ کے تو مینڈیٹ کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے جن 4 سیٹوں کو لے کے آپ کنٹینر پہ چڑھے رہے 3 مہینے, وہ آج 4 سیٹیں 4 کی 4 جو ہے آپ کے اینٹی پارٹیوں کے پاس پڑی ہوئی ہیں. آپ کو جو آپ کا بھی ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں آپ کی تصویر کھل کے سامنے آئی کہ آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہے اور کیا حقیقت ہے. ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی وقت شروع ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے خلاف کچھ نہ کرو. آپ کے پاس جو پروف ہے, جو چیز ہے, سب سے پہلے جے یو آئی کے خلاف کرو, سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے خلاف کرو, لیکن خدا کے لیے کچھ کام بھی کر کے دکھاؤ. قوم کو کچھ کر کے دکھاؤ. لوگوں نے جو بددعائیں لوگوں کو 5 سال بعد ملتی ہیں, آپ کو 1.5 مہینے میں ملنی شروع ہو گئی ہیں. اب میں اس کا جواب سوشل میڈیا پہ دیکھیں, لوگ رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, کس طرح لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے. جمال صاحب کیوں کچھ کر کے نہیں دکھا رہے آپ لوگ؟ دیکھیں بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ابھی حکومت کا ابتدائی ایام ہے, اور جس اکانومیکل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا حکومت کو, وہ اس حکومت کا قصور تو نہیں تھا نا. جب پی ٹی آئی نے حکومت جوائن کی ہے, لیکن شیڈو کیبنٹ تو وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں بھی اکثر کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جب آپ لوگ دھرنے کی سیاست میں تو آپ لوگوں کو پلاننگ تو کرنی چاہیے تھی. شاہجی آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے, چلے مان لیا, لیکن جب پبلک آفس ہولڈ کیا, پاکستان کا نظام سنبھالا, اس وقت کیا پاکستان ملا تھا؟ کیا آپ سے کسی اور سے ڈھکا چھپا ہے؟ بات کتنے بوجھ تلے. سر آپ لوگ کو اس کا ادراک تو تھا نا پہلے سے, تو اس کا ادراک میں کوئی 2 مہینے میں تو نہیں ہو سکتا نا. 70 سال کا پاکستان, 3 سال ملے ہیں آپ لوگ کو دھرنے کی سیاست آپ لوگوں نے کی ہے. آپ کو پتا تھا کہاں کا سسٹم فیلئر ہے, کون سے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کا نظام چلانے کے لیے 3 سال تو نہیں ملے تھے نا. ہاں کون سے ادارے کام نہیں کر رہے, 2 مہینے میں سارے فیصلے نہیں ہو جاتے. آپ کو کم سے کم 2 سال انتظار کرنا پڑے گا. یعنی آپ ریاست نظام چلانے کے لیے آپ 2 مہینے میں کیسے اس ملک کی آپ کو نہیں پتا تھا کہ قرضے کتنے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ نواز شریف پاناما کیس میں آصف زرداری نے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے نظام کی کایا پلٹنے میں کیا 2 مہینے کافی ہیں؟ آپ ایک سمجھدار انکر ہیں, مجھے بتائیں کہ کسی بھی ادارے کو درست کرنے میں 2 مہینے کافی ہیں؟ ہر دھرنے پہ ہمیں ان کے اسٹیٹمنٹ کہ اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. تو کس بحاف پہ یہ بات کرتے تھے؟ جہاں آپ کی اکانومی کا یہ حال ہو, آپ کا خزانہ خالی ہو, آپ کے ملک کا کوئی ادارہ اسٹیبل نہیں ہو, ان اداروں کو سیدھا کرنے میں, ان اداروں میں کرپشن روکنے میں, ان اداروں سے ریکوری کرنے میں, اس اداروں سے سیونگ کرنے میں بہت سارے وقت لگتا ہے خزانے کو بھرنے میں. یعنی ٹھیک ہے ہم کریں گے, ہمیں سب کچھ پتا کیا کرنا ہے, لیکن 60 دن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ دعوے بھی نہیں کرنے تھے نا. پاکستان کو سنگاپور کے برابر دعوے بھی نہیں کر رہے تھے کہ جی ہم جو ہے یہ کر لیں گے, ہم ایسے نیت دیکھیے سر, نیت ہوتی ہے بالکل. 60 دن میں پاکستان میں یہ بات نہیں کر رہی, میں کہہ رہی جو حقیقتیں آپ آج عوام کو بتا رہے ہیں نا, وہ حقیقتیں آپ کو وکٹری اسپیچ میں بتا دینی چاہیے تھی. یہی کہنا, وہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا وکٹری اسپیچ میں کہ ہم پاکستان کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے خواہشمند ہیں, اور انشاءاللہ ہم کر کے بھی دکھائیں گے آپ کو پاکستان میں. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میرا 22 سال کا ساتھ ہے.
مجھے ان کی نیت پر شک نہیں ہے، اور میں عوام سے کہتا ہوں کہ وہ بھی حوصلہ رکھیں، بھروسہ رکھیں، نیت پہ شک نہ کریں. ہم آپ کو پاکستان وہ پاکستان دیں گے جو آپ کی مرضی کا، آپ کی امنگوں کا پاکستان. اچھا اسلم صاحب، اب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کی جو بات آپ نے کی وہی میں ان سے روز بھی پوچھتی ہوں. میں نے آپ سے کوئی یہ بات نہیں کی کہ میں پی ٹی آئی کی کوئی فیور کر رہی ہوں. جو اچھی چیزیں اس پہ ہمیں ان کی تحسین کے لائق ہیں، اور جو بری چیزیں وہ تنقید کے حقدار ہیں یہ لوگ. آپ سے یہ بتائیے ابھی کہ اس وقت آپ کی نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ایکٹیو ہوئے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب ابھی بھی ہچکچاہٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں. کیا واقعی بنے گا یہ جو الائنس کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ابھی تک 31 آپ لوگ کی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی ہے، مطلب ابھی تک گرینڈ الائنس بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اتحاد نہیں ہے ابھی اپوزیشن میں. ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی آپ نے خود فرمایا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا کہ ابھی تک ہماری ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی ہے. ابھی ہم نے اس پہ سوچا ہے تو اتنا ادھم مچ گیا ہے کہ پوری حکومتی ذرائع جو ہیں وہ اس پہ شور مچانا شروع ہو گئے ہیں. وقت سے پہلے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، مر گئے، لٹ گئے، آ گئے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں، ہم صرف ان پہ چیک رکھ رہے ہیں. باقی رہ گیا میاں نواز شریف وغیرہ، وہ اپنا ان کا میرا خیال 40ویں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. وہ جیسے ہی ان کا ہو جائے گا اس کے بعد وہ بھی آ جائیں گے. آپ کے پاس کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ نواز شریف صاحب مطلب آنا چاہ رہے ہیں، الائنس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان وہ تو پہلے سے ہیں، یہ بھی پہلے سے الائنس کا حصہ ہیں، وہ پہلے سے الائنس کا حصہ ہیں. اور اس الائنس کا، میری بات سن لیجئے، اس الائنس کا جب مری ڈکلیریشن ہوا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو سب پارٹیوں نے مل کے کنوینر بنایا تھا. لیکن مولانا صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، ابھی یہ سٹیج نہیں آیا ہے. اور اسی کی وجہ سے کل زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم مولانا تک آ گئے ہیں. مولانا صاحب نے باقیوں کو بات کرنی ہے. اس سے پہلے پی این پی سے بھی بات ہو چکی ہے، شیرپا صاحب بھی بات ہو چکی ہے، مینگل صاحب سے بھی بات ہو چکی ہے. تمام اپوزیشن پارٹیاں رابطے میں ہیں اور سب سے ہمارے رابطے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. باقی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جس پہ ساری پارٹیاں متفق ہو جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان کی شخصیت ایک ڈائنامک شخصیت ہے، وہ اس پہ سب متفق ہیں اور الحمدللہ کرپٹ نہیں ہے، وہ صاف ستھرا آدمی کھڑا ہوا ہے. آج تک یہ شور انہوں نے اتنا مچایا ہے 1 روپے کی یہ کرپشن اس کی ثابت کر کے دکھا دیں. الزام لگانے کو تو الزام تو سب پہ لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے. میں نے کہا سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کو پیش کرتا ہوں، نون لیگ کو چھوڑ دیں، زرداری صاحب کو چھوڑ دیں، پہلے سب سے ہمیں لے لیں. یہ کہہ رہے ہیں میرے دوست کہہ رہے ہیں کتنے عرصے سے آپ ہیں تو میرے منسٹر جو رہے ان کو اکاؤنٹ چیک کریں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، اس طرح نہیں ہے. الزامات نہیں لگائیں، جو کر رہے ہیں کر کے دکھائیں. اور دوسری بات ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آپ نے ایک ایسے نااہل شخص کو وزیر خزانہ لگایا جو ایک ادارے کو برباد کر کے اس کو بینک کرپٹ کر کے آیا تھا، وہ ادارہ تباہ کر کے آیا تھا. وہ شہروں کا بینا کا پچھلے 5 سال سے، وہ شخص پچھلے 5 سال سے وزیر خزانہ تھا شہروں کا بینا کا، وہ اسی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو گیا بڑی بڑی لمبی باتیں کرتا تھا. آج آپ کہہ رہے ہیں ہمیں 60 دن دو. آپ کے پاس تو 5 سال ملے تھے. آپ کو، آپ نے 5 سال میں ایک چیز پر نظر رکھی. آپ کو ملک کی اکانومی کا پہلے پتہ نہیں تھا تو آپ نے پھر اس طرح کی باتیں قوم کے سامنے کیوں رکھی؟ قوم کو کیوں اندھیرے میں رکھا؟ آج آپ کہتے ہو تو ہمیں آج پتہ چلا. آپ کو شروع سے پتا تھا اور آپ کو ہر چیز کا پتا تھا، لیکن آپ نے صرف ووٹ لینے کے لیے، قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے میں آپ کی بات جو آپ نے کی ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کیپیبل آدمی نہیں ہے. اسحاق ڈار کیپیبل آدمی تھے آپ لوگ کی نظر میں؟ اسحاق ڈار، دیکھو اسحاق ڈار جو بھی تھا، لیکن اس نے 5 سال مہنگائی جہاں زرداری صاحب چھوڑ کے گئے تھے، سیف ڈالر کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا. کرنسی پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو. سر آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ آپ اس نے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس جانے نہیں دیا. اس نے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس جانے نہیں دیا. اس کے دور میں کرنسی، دیکھیں بات سنیں، زرداری صاحب آئے تھے تو اس وقت 95 سے اوپر کرنسی تھی، 105 تک رکی. 5 سال 105 کے اندر رہی ہے. یہ تو آپ ان کے بعد آنے کے ایک دم 6,000 ارب تھا 10 سال پہلے، اور جب نواز شریف کی حکومت گئی تو 30,000 ارب. سمجھ رہے ہیں آپ کے یہ دو جمہوری حکومتوں نے 5 سال کا ٹینیور پورا کیا ہے. میری عرض تو سن لینا، میری عرض تو سن لینا. اس ملک میں آپ دیکھیں اس وقت پورے ملک میں انہوں نے جال بچھائے ہیں مختلف چیزوں کے. آپ جس میں سب سے بڑی بات آپ کی موٹر ویز ہے. آپ ملتان تک موٹر وے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آگے رہیں گے اور آگے تک موٹر وے چل رہا ہے. سر کل پرائم منسٹر نے نا سارے یہ فگرز بتا دیے تھے کہ کہاں کہاں کرپشن ہوئی ہے، کہاں کہاں کون سے پروجیکٹ کتنے مہنگے بنے. میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. انہوں نے میٹرو بسیں چلائیں، انہوں نے اور بہت کچھ کیا، لیکن انہوں نے 5 سال میں کیا کیا؟ انہوں نے بجلی پیدا کر کے آپ کو دی. انہوں نے گیس کے نرخ ایک جگہ پر کنٹرول رکھے. اچھا اگر انہوں نے کچھ بھی کیا ہے سر کیا آپ نے 2 مہینے میں کیوں نہیں کچھ کر سکے آپ لوگ؟ پھر وہی بات آ جاتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال میں انہوں نے کیا ہے نون لیگ نے. پرابلم یہ نہیں ہے، دیکھیں انہیں تو سب سے پہلے نون لیگ جوائن کرنے چاہیے. اگر انہیں اسحاق ڈار اتنے اچھے لگتے ہیں اور ان کی پالیسیز اتنی اچھی لگتی ہیں، جس آدمی نے اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس آدمی نے وہ آج سکون سے کیوں باہر بیٹھا ہے؟
اس لیے باہر بیٹھا ہے کہ اسے انٹرسٹ نہیں پاکستان کی اکانومی سے، پاکستان سے، یا پاکستان کی وجود سے اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جو لوگ پاکستان سے باہر جا کے رہتے ہیں ان سیاستدانوں کو پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ اپوزیشن کا الائنس بن رہا ہے نا، یہ 2 مہینے بعد سے کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک جو پاکستان پر لوڈ ڈالا گیا، یہ بیچ میں 24,000 ارب کا جو لون لیا گیا، یہ کہاں کہاں خرچ ہوا، کن کن جعلی پروجیکٹس پہ خرچ ہوا. ابھی 2 مہینے میں اسی لیے یہ ساری شروعات ہو رہی ہیں احتجاج کی کہ آگے آنے والے وقتوں میں ان سب کے کیس کھولنے والے ہیں، نیب کے تھرو بھی، ایف آئی اے کے تھرو بھی، اور باہر سے بھی بہت ساری چیزیں آنے والے ہیں. یہ ابھی سے بند باندھ رہے ہیں، یہ دونوں جماعتیں ابھی سے بند باندھ رہی ہیں. اور تیسرا ایک ہمنوا ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جو ان سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، کیونکہ اس بیچارے کی تو سیاسی زندگی ختم ہو گئی ہے، وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے. تو یہ سب لوگ ابھی سے بند باندھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے برے وقت سے بچنے کے لیے ابھی سے رونا پیٹنا شروع کر دیں. یہ بچیں گے نہیں. میں آپ کو بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ملک کے قانون کے سامنے آئیں گے، اس ملک کے قانون کو فیس کریں گے. جو جتنا بڑا جرمدار ہے اس ملک کے ساتھ مذاق کرنے والا، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. اسلم صاحب، عام جو پرسپشن، جنرل پرسپشن جا رہا ہے وہ یہی جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے، چونکہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ مبینہ طور پہ جو 35 ارب جو کہ اب خربوں تک پہنچ چکا ہے، اتنی زیادہ ٹرانزیکشن، اومنی گروپ، یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ زرداری صاحب ایکٹیو ہو گئے. نہ صرف وہ ایکٹیو ہوئے ہیں بلکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں مولانا فضل الرحمان کو آگے کر دیا جاتا ہے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے. وہ نواز شریف کے پاس جاتے ہیں، زرداری صاحب کے پاس جاتے ہیں، گٹھ جوڑ ہوتا ہے. اور مجھے یہ بتا دیجئے، یہ گٹھ جوڑ صرف ہم لوگ، میں پی ٹی آئی سے بھی یہی بات کروں گی، کیا یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم جب بھی مطلب احتجاج کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یا کوئی اس طرح کا ایک مطلب معاملات سامنے آتے ہیں، وہ صرف ذاتی مفادات کے لیے، کرسی اقتدار کے لیے ہوتے ہیں؟ دیکھیں بی بی، انہوں نے اسی پی ٹی آئی نے کل کی بات ہے، زیادہ دن پرانے ہوئے شازیہ خان بی بی، دیکھیں زیادہ دن نہیں ہوئے، اسی آصف علی زرداری کا آدمی ڈپٹی چیئرمین سینٹ ان کے ووٹوں سے لگا ہے. اب یہ ان کے چہرے پہ نقاب چڑھائے ہوئے انہوں نے، یہ ان کی جو بات یہ کرتے ہیں اصل کچھ اندر اور ہوتا ہے، باہر کا اور ہوتا ہے. یہ ان سے اپنا اس کو بلیک میل کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، ان کو آپس میں پتا ہوگا. میں نہ ان کا وکیل ہوں، نہ نواز شریف کا وکیل ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اپنی پارٹی کا وکیل ہوں اور میں اپنی پارٹی کے بیاض پہ بات کر رہا ہوں. اگر انہوں نے کرپشن کسی کی پکڑنی ہے، کھلی گو ہیڈ، جو مرضی کریں، ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں. ان کے قائد روز کہتے ہیں فلاں ادارہ بھی میرا ہے، فلاں بھی میرا ہے، فلاں بھی میرا ہے، کریں. سمجھے؟ ہم نے کوئی نہیں روکا ہوا. آپ جو ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا. نیب کی کارکردگی پر کریں صدیقی صاحب، کریں آپ. بالکل ہوگا. اگر میں آپ کو اسلم صاحب میں آپ کو بڑی پازیٹیو بات بتاتا ہوں. آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اسلم صاحب ایک بڑی پازیٹیو بات میں بتاتا ہوں. برداشت کی ہوئی ہے. اسلم صاحب میں آپ کو ایک بڑی پازیٹیو بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اگر اس اقتدار پارٹی کے اندر سے بھی اگر کوئی ذمہ دار ہوگا نا، اگر کسی نے اس پارٹی کے اندر رہ کر بھی کچھ غلط کیا ہوگا نا، میں آج اس فورم پر آپ سے کہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ بھی سزا کا حقدار ہوگا. وہ کسی کمپرومائز صورتحال پہ نہیں جائے گا، کسی داؤ پیچ میں نہیں جائے گا، وہ کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی پارٹی کی لابی کا استعمال کرے. میں عمران خان صاحب کی نیت بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے اندر سے بھی کسی آدمی نے غلط کیا تو وہ بھی سزا کا حقدار ہوگا. جمال صاحب، یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال، اسلم صاحب ذرا مجھے اجازت دے دیجئے پلیز سوال کرنے کی. آپ یہ بات، آپ کا ہر جو لیڈر ہے، ہر رہنما کارکن آ کے یہ بات ضرور کرتا ہے کہ اگر ہمارے اپنے اندر سے کوئی کرپٹ نکلے گا اس کا احتساب ہوگا ضرور. میں صرف ایک آپ سے سمپل سوال کرنا چاہتی ہوں، جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ کس ڈومین میں جو ہے احکامات پنجاب حکومت کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ وہ تو نااہل ہے، وہ کیوں اپنے احکامات جو ہے وہ وہاں پہ تمام اداروں کو دے رہے ہوتے ہیں؟ ثبوت ہے آپ کے پاس بات ہو کہ وہ حکومت پنجاب کو آرڈرز کر رہے ہیں؟ سر یہ رپورٹ آ رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے؟ رپورٹ تو آپ کچھ بھی کر لیں. جہانگیر آپ رپورٹ دے لیں، وہ بیٹھے ہوئے نظر آئے سر ہر جگہ پر، کس ڈومین میں بیٹھے؟ ایک نائل آدمی پنجاب کیبنٹ میں کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ ثبوت دے دیں آپ اس بات کا. سر کیبنٹ کی میٹنگز میں آپ دیکھ لیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس بات کا ثبوت دے دیں کہ وہ حکومت چلانے میں انٹرفیئر کر رہے ہیں یا ان کی مرضی سے حکومت. اچھا اگر نہیں بھی کر رہے ہیں، چلے اگر میں آپ مجھے ڈینائی کر رہے ہیں، پارٹی کے سینئر رہنما کے حیثیت سے بیٹھ سکتے ہیں، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ حکومت کے کسی فیصلے میں شامل نہیں ہے، کسی فیصلے سازی میں شامل نہیں ہے، بٹ پارٹی کے ایک سینئر رہنما کی حیثیت سے ہمارے دل میں ان کی عزت ہے اور ہم ان کو بٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اچھا، وہ فیصلے سازی میں شامل نہیں ہے، کوئی احکامات، کوئی فیصلہ سازی، کوئی ڈیسیجن میکنگ میں کوئی رول نہیں ہے ان کا. اسلم صاحب، اپوزیشن جو ہے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کا بڑا ایک مرکزی کردار پنجاب حکومت میں نظر آ رہا تھا. ہم پہلے بھی یہ سن رہے تھے کہ بزدار صاحب کو لائس لی گئے کہ ان کو
ہٹا دیا جائے گا پھر جہانگیر ترین صاحب، لیکن چونکہ ان کی نائلی ہو چکی ہے تو اب کیا آپ لوگ کیوں یہ بات، نون لیگ بھی کہتی ہے، آپ لوگ کی طرف سے یہ بات آتی ہے جہانگیر ترین صاحب پہ کہ وہ جو احکامات صادر کرتے پھر رہے ہیں؟ بات سیدھی سی ہے جی کہ یہ سب کے سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. یہ جو چور ہے پاکستان کا وہ اگر ان کی پارٹی میں آ جائے وہ نیک ہو جاتا ہے. علیم خان کے خلاف کیس آپ کو پتا ہے نیب میں پڑا ہوا ہے، وہ اس وقت ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے پنجاب کا، اور اس نے جو لاہور میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے، جائیدادوں پہ قبضے کیے، دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے. پوری دنیا میں انہوں نے ایم پی ایز ایم این ایز خریدے، پرچیز کیے ہیں. انہوں نے جمہوریت کا منہ کالا کیا ان لوگوں نے. رسید ان کے پاس ہے خریداری کی نا، نیک بن کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح بینک آف پنجاب کے چور اور ڈاکو، آپ خان صاحب کی پرانی آج سے 3 سال 4 سال پہلے کی انٹرویوز نکال لیں، ٹی وی چینلز کے نکال رہے ہیں، جن کو انہوں نے چور کہا تھا ماشاءاللہ سارے ان کی کابینہ میں اور ان کے ساتھیوں میں موجود بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک صدیقی صاحب یا اس طرح کے 10 15 20 آدمیوں کی بات نہیں کرتا. تحریک انصاف میں اس وقت ان کی کابینہ 70% پرویز مشرف کے لوگوں پہ مشتمل ہے، پی ٹی آئی پہ مشتمل نہیں ہے. پی ٹی آئی تو بیچاری 20 سال 22 سال میں یہ ہے صدیقی صاحب، 22 سال میں تو اپنے جماعت نہیں بنا سکے، 15 تو الیکشن کمیشن تبدیل کر چکے ہیں. یہ تو اپنی ایک پارٹی نہیں بنا سکے تو یہ ملک کیا چلائیں گے، یہ حکومت کیا چلائیں گے؟ ان کے پاس تو آج تک نامزدگیاں ہیں، اوپر سے نیچے تک نامزدگیاں ہیں. سر الیکشن کمیشن کیا تبدیل کیے انہوں نے؟ دیکھیں انہوں نے کتنے تبدیل کیے ہیں، کتنے الیکشن کمیشن، کبھی نورانی ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں، تھوڑے انہوں نے اپنی پارٹی کا الیکشن کمیشن تبدیل کیے ہیں. شکر ہے کہ ہماری پارٹی میں الیکشن تو ہوتے ہیں اسلم صاحب، آپ کی طرح مذہبی جماعت کے نام پر، آپ دینی جماعت کے نام پر اپنی پارٹی میں خود آمریت لگا کے بیٹھے ہیں. کوئی دینی جماعت آپ کی ہے تو کوئی شرعی نظام اپنی پارٹی میں لے آئے. آپ کے مولانا صاحب جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ تو ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. آپ اپنے اندر تو انقلاب لے آئے پہلے. اس سلسلے میں اس وقت اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، میں اپنے پارٹی کے الیکشن کمیشن کا حصہ ہوں. آپ غلط فہمی میں ہے. جمعیت علماء اسلام کا ہر 3 اور 5 سال بعد آپ کی پارٹی کا رول اس سارے صورت اپوزیشن میں اس لیے ہے کہ آپ کی پارٹی کہیں اکوموڈیٹ نہیں ہے. کشمیر کمیٹی سے آپ کا گھر گاڑی ساری سہولتیں خالی ہو گئی ہیں آپ کی. اب آپ ان دونوں جماعتوں کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ اگلا اقتدار جس کا بھی ہو، کیونکہ آپ کی جماعت کا تو ہو نہیں سکتا، تو جہاں بھی اقتدار ہوگا آپ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے، آپ کو سرکاری آسائشیں مل جائیں گی. یہی چلے ان کا جلدی سے ذرا اپنا موقع دے دیجیے، مجھے بریک پہ جانا ہے اسلم صاحب. جی میں سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ ان کو پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں الزامات چھوڑیں یا ان کے خلاف کیس بنائیں اور یہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہ کریں. اپنا بتائیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہم اب تک کر چکے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ 60 دن میں دنیا بدل جائے گی. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ 60 دن پہلے جو بیانات دے رہے تھے ان بیانات پہ قائم رہے. ان بیانات سے یہ بدل چکے ہیں. پوری قوم سراپا احتجاج ہے. ان کے اپنے حلقے میں کل جو کچھ عورتوں اور مردوں پہ ہوا، ان کی اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے. چلے آپ کا جواب آ گیا اسلم غوری صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے. ناظرین کا معاملہ ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ڈسکشن چل رہی تھی احتساب کے اوپر، گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. ابھی کوئی چیز کنفرم نہیں ہوئی. جماعت اسلامی فقہ ہمارے پاس ایک موقف آ گیا ہے کہ ابھی اس پہ تجویز دی گئی ہے کہ اے پی سی بلائی جائے 31 تاریخ کو. لیکن اس وقت جو سیاسی ہلچل مچی ہوئی وہ یہی ہوئی ہے کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ حکومت کو بتایا جائے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. جمال صاحب مان لیا کہ احتساب کا نعرہ لے کر عمران خان صاحب آئے تھے اور یہ بھی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ کرپشن نے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے. ہمارے قومی خزانے خالی ہو چکے ہیں. یہی نواز شریف اور یہی آصف علی زرداری جن پر اس وقت مقدمات بھی بنے ہوئے ہیں. لیکن کیا پی ٹی آئی کا صرف فوکس یہی ہے کہ احتساب کے آج کل بھی ہم نے دیکھا تھا عمران خان صاحب نے اعتماد میں لیا عوام کو، کچھ چیزیں عوام کے ساتھ شیئر بھی کی، لیکن پھر ان میں ایک اپوزیشن لیڈر کی سی ایک کیفیت نظر آئی ہمیں اور انہوں نے کہا کہ جو مرضی کرنا ہے کر لیں، ہم کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ضروری تھا یہ پیغام دینا بار بار آ کر؟ جو کام کر رہے ہیں احتساب کا وہ کرتے رہے، لیکن اور چیزیں بھی تو ہیں، اور بھی مسائل ہیں جن کو اجاگر کرنا، جن پر بات کرنا ضروری ہے. ضروری تھا کہ جو میں نے ابھی ان صاحب کو بھی کہا جو ابھی فون پہ تھے کہ جو یہ 2 مہینے کے بعد سے یہ کوشش شروع ہو گئی ہے، اس کوشش میں نواز شریف کی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا زرداری صاحب کا اور فضل الرحمان صاحب کا ہے. کیونکہ وہ ابھی نواز شریف ٹرائل سے نکل آئے تھوڑی دیر کے لیے، کورٹ نے وہ معطل کیا ہے، تو وہ اس میں شریک ہونا نہیں چاہ رہے. میں آپ کو آج بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں. اور جو زرداری صاحب اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور جو آگے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ جتنے بے نامی اکاؤنٹ سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد، اور فضل الرحمان صاحب تو اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں. وہ اس ملک کا بیڑا غرق کریں گے، اس جمہوریت کا بیڑا غرق کریں گے اپنی فرسٹریشن نکال کے، کیونکہ ان کو عمران خان سے ایک بیر ہے.
تو وہ اپنی فرسٹریشن نکالیں گے، چاہے نواز شریف کو لیں چاہے زرداری صاحب کو لیں۔ یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، کیونکہ خان صاحب چاہ رہے ہیں، دیکھیں نا ابھی میں نے جیسے بات کی کہ احتساب بالکل ہے، احتساب آپ کریں، آپ نہ روز اس پہ مطلب اسٹیٹمنٹ دیتے پھرے ٹی وی پہ، کیونکہ اس کے دینے سے جو آپ کے بیرون ملک جو سرمایہ کار ہیں وہ ان کو بھی ایک میسج جا رہا ہے کہ جی ملک میں انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دی تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ اکانومی کو بھی انسرٹن ابھی 2 مہینے حکومت کو آئے ہوئے ہیں، روز کی اسٹیٹمنٹ سے تو انسرٹینٹی ہوگی، اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہوتی۔ وہ جب آپ یہ 4-5 لوگ مل کے ایک سڑکوں پر یا احتجاج یا کوئی بھی سیاست کریں گے تو آپ باہر یہی پیغام دیں گے نا، یعنی یہ طے کیا ہوا ہے کہ پارٹنرشپ ہم دونوں کی تھی، تیسرا ہم دونوں کو بریک کر کے حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا، تو اب وہ اس کو برداشت کر لیں۔ ہماری تو ریکویسٹ ہے کہ برداشت کر لیں، ہم نے بھی آپ کو برداشت کیا تھا۔ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ این آر او ہم نے تو این آر او مانگا نہیں ہے، تو آپ لوگ کیوں این آر او کی باتیں کر رہے ہیں؟ خواہش ہے بہت سارے لوگوں کی کہ انہیں این آر او مل جائے، ان کے ساتھ کوئی سلوک ایسا ہو جائے کہ ہماری جان بخشی کی جائے، جو بھی ہے ہم دینے کو بھی تیار ہیں۔ کسی نے کھل کے بات کی ہے؟ کوئی پروف ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا کہ کسی نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم این آر او کے خواہش مند ہیں اور ہمیں معاف کیا جائے، جو لینا ہم سے لے لیں، لیکن دیکھیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ کل خان صاحب کا بھی میسج یہی تھا کہ کان کھول کر سن لیں، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں نا، لیکن مسئلے کا حل یہ نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ کہ اگر کسی کو مثال نہیں بنائیں گے، یعنی آج اسحاق ڈار اس ملک کے ساتھ جو سلوک کر کے ایک سکون کی زندگی باہر جی رہا ہے، مجھے بتائیں یہ اس ملک کے ساتھ انصاف ہے؟ مشرف نے نہیں کیا برا، مشرف صاحب مشرف اس ملک میں باہر بیٹھا ہے، وہ انصاف ہے اس ملک کے ساتھ۔ اسی طرح سے انٹرپول کے ساتھ اسی لیے ایک معاہدہ ہوا ہے، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اسی لیے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ جو مجرم ہے، جو اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کھیل کر، مجرم تو صرف اسحاق ڈار بھی ہیں اور بھی بہت لوگ ہیں، ان کو بھی لے کر آئے نا، سارے واپس آئیں گے، آپ دیکھیے گا۔ ابھی میں 2 مہینے میں آپ کو بیٹھ کے ساری چیزیں نہیں بتانا چاہ رہا، آپ انتظار کر لیں، ابھی 4.25 سال اور ہیں انشاءاللہ، انتظار کر لیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں آئیں گی کہ ملک کی اکانومی درست ہوگی، ملک میں مہنگائی بھی کم ہوگی اور قرضوں کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب۔ صدیق صاحب، اس وقت جو ملکی حالات میں آپ کو جو سیاسی ہلچل نظر آ رہی ہے، وہ اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس بننے کی بات کی جا رہی، گو کہ ابھی واضح نہیں ہے بات، لیکن نون لیگ کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ کیا نون لیگ اس کو، کیونکہ آپ نے اسٹیٹمنٹ تو دے دیا تھا کہ یہ خوشائند بات ہے اگر مواخذہ کرنے جا رہے ہیں آپ پی ٹی آئی حکومت کا، تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ہم قومی مسائل و معاملات پر آئین اور جمہوریت کے تسلسل پر اپوزیشن کا اکٹھا ہونا اور اے پی سی پسند کرتے ہیں، یہ ہو جائے تو یہ نہایت ہی اچھی بات ہے۔ اور جہاں تک قومی و ملکی معاملات کا تعلق ہے تو ہمارے جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان الیکشنوں کے بارے میں ہمارا اتفاق ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ درست نہیں ہوئے، ان کی حکومت جعلی حکومت ہے، اور ان کے وزیر اعظم صاحب بھی ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں، یا صنعت سے کہہ لیں یا بھی وزیر اعظم کہہ لیں۔ باقی جو اکانومی کی بات کرتے ہیں یہ خود انہوں نے خراب کی۔ ہماری آپ 2015-16 کے آثاریے دیکھے، اور ابھی یہ کہ ان کی حکومت کے وزیر نے 15 دن پہلے بتایا ہے سینٹ کو جا کے 20 دن پہلے کہ 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، اور کہا ہوا ہے ان کے پلاننگ کمیشن نے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ سی پیک میں $22 بلین کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دہشت گردی ختم ہوئی ہے، اس سے ماحول بہتر ہوا ہے، لیکن سیاسی عدم استحکام کے پیدا کرنے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا سب سے بڑا کردار ہے۔ لیکن صدیق الفاروق صاحب، یہ جو بات میں آپ نے کیا کہ ابھی ان کی مطلب پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی تو آپ لوگوں کی حکومت کے 1.5 سال کے بعد انہوں نے دھرنے کی سیاست، کنٹینر کی سیاست شروع کی تھی، 1.5 سال تو انہوں نے بھی آپ کو دیا تھا، یہ بہت جلدی نہیں ہے کہ آپ لوگ حکومت کا مواخذہ کرنے جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہا ہے لیڈرشپ جو بھی تھی، ابھی جناب نواز شریف نے اس حوالے سے تو بات نہیں کی کہ ہم کو اس حکومت کو گرانے نہیں جا رہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج ان کو تقریباً آپ سمجھے کہ 70 دن ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، ان 70 دنوں میں
अच्छे काम भी हो सकते थे ना, इन्होंने तो सर हो तो गए ना अच्छे काम, और क्या चाहिए आपको? आपका जो गैप था 12 अरब डॉलर का, वो आप 6 अरब डॉलर आ चुके हैं सऊदी अरब से। IMF पे आपके पास जाके आप जरा नरम शराइत पर उससे आप कर्जा ले सकते हैं। अब ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है 60-70 दिनों में? पहली बात तो ये है कि कर्जा तो कर्जा है, ये कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। सर कर्जा भी तो आप ही लोग की गवर्नमेंट का छोड़ा हुआ है ना सर। देख सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते। 3 अरब डॉलर का तेल पूरे साल में आएगा। ठीक है, अच्छा सर बुरा नहीं कह रहे, लेकिन सुने 18 अरब डॉलर इन्होंने इनहेरिट किए हमसे। सर अच्छा ये बता दीजिएगा, ये NRO सर मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, NRO की जो बातें हो रही हैं, हमजा शहबाज ने भी आज कहा है कि हम कोई NRO नहीं करने जा रहे, तो फिर ये गवर्नमेंट NRO की बातें क्यों कर रही है? सिद्दीक साहब आवाज आ रही है? कोई मार्शल लॉ है कि NRO होगा, या अदालतें मौजूद है? अदालतों की मौजूदगी में तो कोई NRO नहीं होता। दरअसल इमरान खान को पता ही नहीं है कि अदालतें क्या है और निजाम क्या है। NRO झूठ बोलते हैं, ये ठीक ऐसे ही बातें करते हैं। अच्छा ये भी फरमा दीजिएगा, मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ साहब से कोई बात की है? मतलब वो ये जो जरदारी साहब ने उनको रेजोल्यूशन की बात की है कि एक रेजोल्यूशन लाएं गवर्नमेंट के खिलाफ, आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, साथ बैठे नहीं ग्रैंड अलायंस में? देखिए मौलाना फजल रहमान साहब नवाज शरीफ साहब के पास भी जाएंगे। अच्छा, वन ऑन वन मुलाकात होगी, क्या मामलात होने। मैं आपको बुनियादी बात ये बता रहा हूँ कि हम इस निज़ाम के तसलसल, जमहूरियत आइन के तसलसल के लिए और हुकूमत के गलत इक़दाम के मुआवजे के लिए हम बिल्कुल अपोजिशन जब इकट्ठी होती है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मुत्तफ़िका लाया अमल, उसी तरह जिस तरह इलेक्शनों के सिलसिले में हमने जो इख्तियार किया है, अगर होता है तो ये खुश आइंद। चले बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने अपना वक्त दिया। जमाल साहब वक्त खत्म हो रहा है, आपसे बात भी हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके जो दिल में बातें रह गई वो हम निकाल लेंगे। प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी। नाज़रीन जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप बिल्कुल धरने करें, एहतजाज करें, सब चीज़ का हक है, जमहूरियत का हुस्न भी है, मगर जो भी करें वो सियासी इस्तेहकाम के लिए करें। शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।